बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू इसराइल के हवाले से है और बरतानिया के हवाले से है, जिसके ऊपर मैंने आज सोचा कि इस पर गुफ्तगू की जाए। मेरे अजीज़ हम वतनों, आज का जो दुनिया का सिनेरियो है और तीसरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ इंतशार है, उसकी वजूहात क्या हैं। एक तो बड़ी सामने वाज़ेह चीज़ सामने आ रही है, कोविड-19 ने बहुत दुनिया को बहुत अज़ियत में डाला हुआ है और हर तरफ बर्बादी और माशी मसाइल हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ पे हमने गौर करना पड़ेगा कि हम इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं और इसराइल की बात करते हैं। लेकिन इन सब सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक मुल्क को हम भूल जाते हैं और उसका कहीं भी जिक्र नहीं आता। ये बरतानिया है, इंग्लैंड है, जिसने इस दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं किया और आज उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। मेरे अजीज़ हमवतनों, इसराइल के हवाले से जब मैं बात करता हूँ और तारीख़ी पस मंज़र में जाता हूँ तो मालूम ये होता है कि इनकी तारीख़ तो बहुत पुरानी है। ये हज़ारों साल पर मुहित है। इसके ऊपर अगर मैं बहस करूँगा या इसके ऊपर डिस्कस करूँगा तो उसमें एक काफ़ी वक्त लग जाए। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आता हूँ कि बरतानिया का एक बहुत बड़ा रोल था इसराइल को दोबारा ज़िंदगी देने का और इसराइल को दोबारा मुल्क देने का। मेरे अजीज़ हमवतनों, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, जब दुनिया देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन बरतानिया ने नविश्त दीवार पढ़ लिया था। ये तकरीबन 100 साल पहले की बात है, जब दुनिया ये देख रही थी कि बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं होता है, तो बरतानिया ये समझ चुका था कि अब मेरा ज़वाल शुरू है। अरूज तो मैंने देख लिया, लेकिन अब ज़वाल शुरू होने वाला है। लिहाजा 1901 में बरतानिया ने एक सीक्रेट एजेंसी SIS के नाम से बनाई और उसके बाद उसके ज़ेली इदारे, जिसमें सबसे मशहूर MI6 है। इसका MI6 का जो काम था वो ये था कि वो दुनिया के अंदर जो भी मसले मसाइल वो समझता था उसको देखता था और अंदरूनी बरतानिया के मामले के अंदर मुदाखलत नहीं करता था। और ये जवाब दे था SIS, जो कि इनका मेन अदारा था सिक्योरिटी एजेंसी का। लिहाजा उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और बरतानिया की SIS ने जूश लॉबी से मिल के ये बात समझने की कोशिश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग जूश लॉबी की थी। क्यों तारीख़ी पस मंज़र में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कौम जूश है दुनिया के अंदर, जो हज़ारों साल से पैसे में खेलती रही और पूरी दुनिया में कारोबार करती रही। लेकिन बदकिस्मती से इनके तरीक़ेकार, इनकी बातें, इनकी सोच, इनका माइंडसेट हमेशा से बाग़याना रहा और ये साजिशों के शिकार रहे या साजिशें करते थे जो उल्टी इनके सामने आ जाती थी और ये मुल्क की दुनिया के अंदर हर तरफ बिखरे हुए थे और इनका कोई ना ज़मीन थी ना कोई आसमान था। और इसी तरह से हिटलर ने जब इनके ऊपर कोशिश की तो तकरीबन एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जो क्रिश्चियन लॉबी यूरोप साइड में थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनके लिए कोशिश की। लिहाजा ये सब कुछ बरतानिया की SIS ने किया और इसके हवाले से जब दुनिया किसी और रंग में चल रही थी तो बरतानिया को यह अख्तियार मिल गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कि वो पैलेस्टाइन, जो कि आज फ़लस्तीन के नाम से याद किया जाता है, इसके अंदर अरबों की हालात को बेहतर करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन और उनके लिए अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको कमीशन के तौर पे इख्तियारात दे के वहाँ भेजा। तो बरतानिया का जब वहाँ पर एंट्री हुई पैलेस्टाइन में, यहाँ मैं ये बात बताना मुनासिब समझता हूँ, जब रोमन्स ने जोइश को जेरूसलम से निकाला सेकंड टाइम तो वहाँ आग लगा दी थी, वहाँ इनके टेम्पल नंबर 2 को जला दिया था और उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी। इस वजह से उनके खौफ से ये सारे के सारे जूश लॉबी दुनिया में फैल गए थे और उनका वजूद वहाँ ख़त्म हो चुका था। लेकिन SIS ने बरतानिया के हवाले से ये कोशिश की
کہ ان کو دوبارہ یہ زمین دلائی جائے تاکہ یہ یہاں پہ آباد ہو سکے. لیکن رومنس نے پیلسٹائن کا نام بہت پہلے رکھ دیا تھا جب ان کو انخلا کیا، تو جیروسلم کا نام ختم ہو گیا تھا اور پیلسٹائن کا نام سر فہرست گنا جاتا تھا، اور تاریخ کئی ہزار سال تک اسی نام سے پیلسٹائن کو آج تک یاد کرتی ہے. بہرحال ISIS نے یہ کیا کہ جو جوئش تھے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے وہاں بھیجنا شروع کر دیا، اور جیروسلم جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے اربوں سے جائیدادیں خرید کے اپنی وہاں آبادیات میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی، اور ہلکے ہلکے کچھ عرصے کے اندر وہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح سے اس علاقے کے اندر انہوں نے میجورٹی حاصل کر لی اور عرب منارٹیز کے اندر آ گئے. اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کو دھکیل کے عربوں کو ایک ایسے دوسرے ٹکڑے میں جس کو غزوہ کی پٹی کہتے ہیں اس میں دھکیل دیا، اور آج اسرائیل جیروسلم کے اندر اپنی اسرائیل کے نام سے ملک بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور 1948 میں UN کا ایک واحد کارنامہ ہے، یہ واحد کارنامہ ہے جس کے تحت ان کو ملک ڈکلیئر کیا گیا اور ان کی بائیفرکیشن کی گئی اور ان کے ملک کو تسلیم کیا گیا. بہت سے ملکوں نے کیا، بہت سے ملکوں نے نہیں کیا، لیکن جوئش کے جو تاریخی پس منظر سے مسلمانوں کے حوالے سے جو کچھ بھی دیکھنے میں آیا، تو 1948 میں ایک جنگ ان کی ہوئی، 1956 میں ایک جنگ ہوئی، 1967 میں ایک جنگ ہوئی، اور 1973 میں ایک جنگ ہوئی. یہ ان لوگوں سے ہوئی جو پیلسٹائن کے اندر یا جو ان کے آس پاس ملک تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں اور لڑائیاں ہوتی رہیں، اور اس کے اندر وہ اپنے پیر پھیلاتے گئے، اور خاص کر 1967 کے بعد ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا. میرے عزیز ہم وطنوں، مقصد میرا بتانے کا تو یہ تھا کہ یہ کیسے ہوا. یہ ساری باتیں اگر آپ ایک رکھ کے سوچیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ واحد برطانیہ کا ملک تھا جس نے جدھر گیا جدھر حکومت کی، اور جب وہ واپس آیا تو وہاں فتنہ چھوڑ کے آیا. اور اسی طرح سے جتنے بھی کامن ویلتھ کنٹریز ہیں اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو ہر جگہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی چنگاری آج تک جل رہی ہے، اور وہ قومیں جو وہاں آباد ہیں، وہ لوگ جو وہاں آباد ہیں، وہ آج تک سوکھی نہیں. اس کی دوسرا ایک اور پہلو آج کی سینیریو میں دیکھتا ہوں. IMF جو ہے وہ جوش لابی کی فنڈنگ ہے، کرسچن لابی کی فنڈنگ ہے، اور اس طرح سے وہ جس دنیا کے جس ملک میں بھی IMF گیا اس نے وہاں پر اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی ساری معاشی زندگی کو وہاں سے نکال کے امیر ملکوں کو دیتا چلا گیا. آج آپ برطانیہ کے قانون کو دیکھیں، وہاں پر ہر چیز کا ایک تجزیہ، ایک راستہ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے، وہ آسانی سے برطانیہ میں جا کے رہ سکتا ہے. اور برطانیہ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ برطانیہ ایک خاموش تماشائی ہے، اور دنیا کو وہ تماشے کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کے اندر اسرائیل کا وجود میں لانا یہ اسرائیل کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ تاریخ یہ گواہ ہے کہ ان کی نصیب میں کوئی ملک ہے ہی نہیں تھا. یہ صرف اگر ہے تو برطانیہ کے حوالے سے ہے، اور برطانیہ کے ساتھ آج تک اسرائیل کا کوئی بھی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کبھی بھی تنازع ہوا. لیکن اگر مائنڈ سیٹ کی اب بات کرتے ہیں، اسرائیل کا مائنڈ سیٹ تو ہزاروں سال پرانا ہے. یہ تو بنیادی طور پہ غلام تھے، اور ہلکے ہلکے جب ان کو آزادی ملی اور غلامیت سے نکلے، کئی دفعہ یہ غلام ہوئے، کئی دفعہ ان کو ملکوں سے نکالا گیا. خاص کر سب سے زیادہ خطرناک ان کا جو ایکسپیل ہوا وہ رومن کے زمانے میں ہوا، اور ان کے پورے گھر جلا دیے گئے، ٹیمپل جلا دیے گئے، شہر جلا دیا گیا، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس ملک رومن امپائر کے اندر کہیں رہے. لہٰذا اسی وقت سے یہ بہت پہلے ہوئے تھے. دوسری سب سے بڑی صورتحال ہٹلر کے زمانے میں، جرمنی نازی کے زمانے میں ہوئی، جب انہوں نے ان کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور وہ تقریباً کامیاب بھی ہو گیا تھا. لیکن کچھ کرسچینٹیز کی مداخلت کی وجہ سے وہ چیزیں یہ پوری نہ کر سکا ہٹلر، اور ان کی بچت ہو گئی. لیکن اس وقت بھی یہ ریفیوجیز کی کنڈیشن میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے تھے. ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ان کی کوئی جگہ نہیں تھی. بے شک ان کے پاس دولت تھی، اور وہ دولت ہی ان کے کام آئی، جس کی وجہ سے آج اسرائیل وجود میں آیا. میرے بھائیوں، بات صرف اتنی سی بتانے کی مجھے یہ تھی کہ آج ہم دنیا کو الزام دیتے ہیں اسرائیل
امریکہ سے یہ تقاضا کرتا ہے، انڈیا سے یہ تقاضا کرتا ہے، ایران پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ آج تک آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ برطانیہ پہ اس نے کوئی الزام لگایا ہو، برطانیہ کے خلاف کوئی بات کی۔ اگر کوئی بات ہے یہ ہوئی ہو تو میری نظر سے نہیں گزری، آپ ضرور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ایسا ہوا۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا جو وجود میں لانے والا ملک جو ہے وہ برطانیہ ہے، اور اس کی ایجنسی ہے SIS اور MI6، جو کہ دنیا کی خبریں رکھتی ہے۔ مساد کو ٹرین کرنے والی SIS ہے، اسرائیل کو ساری چیزیں بتانے والی، سارے راستے دکھانے والی SIS ہے۔ آج اسرائیل جو کچھ بھی دنیا کے اندر بات کر رہا ہے وہ برطانیہ کے ملت ہے، اور اس نے ہی ان سب چیزوں کو فروغ دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ امریکہ کو جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تو حالت بیچارے کی پتلی ہے، اس کے اندر تو ساری تباہی کی طرف معاملات چلے جا رہے ہیں، اور سلسلہ ایک اس انداز سے جا رہا ہے جس کے سمجھنے کے لیے ایک بہت وقت درکار ہے۔ لیکن برطانیہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے انڈیا کے اندر ہے، جیسے ایران کے اندر ہے، جیسے کوریا کے اندر ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایجنسیاں جو کام کرتی ہیں وہ بڑے سیکرٹلی کرتی ہیں، پبلکلی ان کی باتیں سامنے نہیں آتی، اور آج تک یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ اسرائیل کو دوبارہ ری برتھ دینے والا ملک برطانیہ ہے۔ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے اور سچائی کی طرف سمجھنے کی کوشش کریں تو برطانیہ ہی ایک واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس نے اسرائیل کو آباد کیا، وہاں پر اس کو پاور دی، وہاں پر اس کو ملک دیا، نام دیا، لینگویج دیا، اور پھر UNO کے ساتھ اس نے اس کو دنیا سے منوایا۔ آپ دیکھیں ویٹو پاور 3 ملکوں کی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، اور چائنا کے پاس ہے، اور برطانیہ کے پاس۔ یہ کسی بھی ریزولوشن کو ویٹو پاور کر سکتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے رشیا نے 1800 کے سینچری میں ان جوش کو ایکسپیل کیا۔ اسپین نے 1800 سینچری کے اندر ان کو ملک سے نکال دیا۔ یعنی ان جوش لوگوں کی حرکات و سکنات کو اگر ہم غور کریں تو کوئی دنیا میں دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے ملک کے عوام، پبلک یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، ان کی کانسپریسیز آج تک وہی ہے جو 3000 سال پہلے تھی۔ ان کا مائنڈ سیٹ آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ آج اسرائیل کا جو مائنڈ سیٹ ہے دنیا کو وہ فتح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا، اب ان کو تو خواہش یہ ہے کہ مسیح ان کے بزرگان دین میں سے یہ کسی نے کہا کہ آپ کے یہاں مسیح آئے گا، آج وہ مسیح ہی کی تلاش میں آج تک انتظار کر رہے ہیں، اور آنے دینے والوں میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح کو اسرائیل میں آنا ہے اور اسرائیل ہی کے ذریعے سے وہ دنیا کو فتح کریں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو ایک تھیوریز ہیں، ایک سینس ہے، لیکن ان کی اعمال کو اگر آپ دیکھیں، ان کی ورکنگ کو دیکھیں، آج انہوں نے پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ ہر طرف جنگی کیفیت ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا کے جتنے بھی اثاثے ہیں، جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں، جتنی بھی فیکٹریز ہیں، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، ان سب کا کنٹرول اسرائیلی جوش کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ تو بہت عرصے سے اس کاروبار کے اندر ہے، اور اللہ سے انہوں نے دولت ہی مانگی تھی، تو اللہ میاں بھی قیامت تک ان کو اتنی دولت دے گا کہ رکھ رکھ کے بھولیں گے، اور دنیا ان کے سامنے حقیر ہوگی۔ لیکن یہ آخر میں ایک دن ان کی دولت ان کے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا میں آج کے موضوع کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے، برطانیہ جو ہے، وہ اسرائیل کو دوبارہ زندگی دینے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، دوبارہ شہر ملک دلانے والا یہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ سب کچھ کیا، اور ان کی ایجنسیز نے بڑے اچھی طریقے سے اسرائیل کو وہاں پر بٹھا دیا۔ آج اسرائیل بگ پاور کے ہونے کی تصور کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو آپ ایشین ٹائگر بننا چاہ رہا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ چاہ رہا ہے رشیا کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کی خواہش تو اتنی بڑی ہے کہ آج وہ چاہتا ہے کہ UNO کا جو دفتر ہے جس نے اس کو وجود دیا اس کو اٹھا کے اسرائیل میں لایا جائے۔ وہ تو یہ تقاضے کر رہا ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ ٹارگٹ کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں،
اور اس طرح سے اس نے جو آگ دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے یہ ایک تباہی کی طرف ملک دنیا کو لے کے جا رہا ہے، اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بڑے خطرناک ہوں گے، کیونکہ اگر یہی یو این او کشمیر کا فیصلہ کر دیتی، یہی یو این او دوسرے معاملات جو دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں آزادی کے معاملات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر دیتی، تو کیا ضرورت تھی کہ یو این او کا ایک ہی فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ اسرائیل کا وجود ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل کے جو کرتا دھرتا ہے وہ زیادہ تر کانسپریٹر یعنی سازشی لوگ ہیں، وہ سازشیں تیار کرتے ہیں، اور ان کو یہ اپنی زندگی میں نہیں، ان کو ان کے باپ اجداد کے حوالے سے ان کو یہ ملی ہے کہ جس جگہ یہ رہتے ہیں ادھر یہ سازش سے باز نہیں آتے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تباہی و بربادی ہو، اور اس کا وہ اپنا پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنا بھی کاروبار ہے وہ ایک چین کے حساب سے ہے، اور اس میں سارے جوش لوبی کام کرتی ہے، اس کے اندر کسی اور لوگوں کو شامل نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے جتنی بھی فنڈنگ ہے دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ برطانیہ کے حوالے سے مانی جاتی ہے، کیونکہ جو کنگز تھے برطانیہ کے اندر، کنگز آف لارڈ کہلاتے تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، تو ان کو بندوقیں دینے والا چائنا ہو کرتا تھا کہ جو وہ آپس میں لڑے، لیکن انہوں نے ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک فارمولہ طے کر دیا کہ یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اس طریقے سے یہ جتنا بھی سرمایہ دوسری جگہوں پہ جاتا ہے، یہ چیزیں جاتی ہیں، اس کو ایک فنڈنگ کے ذریعے بعد میں اس کو IMF کا نام دے دیا گیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ جدھر یہ جائے گا ادھر جا کے یہ تباہی مچائے گا، ان کو مقروض کرے گا، ان کے وسائل پہ قبضہ کرے گا، ان کو ڈکٹیشن دے گا، اور ان کو اس قابل کر دے گا کہ وہ غلام بن جائیں ان کے، اور اسی طرح سے یہ پرانا نظام جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہی عمل کر رہا ہے۔ بہرحال آج میں اس چیز کو تاریخی پس منظر میں زیادہ جاننا چاہتا تھا لیکن میں نہیں گیا، اس کی وجہ کہ ہماری تاریخ یہ بہت لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کیا کیا اس نے کیا، دنیا کے ساتھ کس طرح سے اس کو رسوائی اٹھانی پڑی، اور کبھی بھی کسی بھی ایرا کے اندر جب سے ان کی ایگزسٹنس ہوئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ کو نافرمانی کرتے رہے، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو اور درجہ دینے کی بجائے یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ کون سے ایٹم بم چلائیں گے، کون سے میزائل چلائیں گے، کیونکہ پاکستان ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ ہم لندن والے پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ جتنا بھی لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں سارے لندن میں آباد ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کس قسم کی تھیوری ہے، انہوں نے ایک گراؤنڈ بنا دیا ہے، اس میں کھڑے ہو کے جس ملک کے چاہے بات کرو، جیسی چاہے بات کرو، ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس پارک سے لے کے دنیا کے سارے نقشے میں دیکھیے، جہاں جہاں بھی ان کی حکومت رہی انہوں نے یہی کام کیا۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، وہ تو ایک مٹھی پر لوگوں کے برابر لوگ ہیں اگر دنیا کے انسانوں کی بات کریں، لیکن آج اس نے سب کے اوپر ایک عذاب مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہر طرف ایک نئی کانسپریسی تھوڑی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ بھی سب SIS کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے ان کی سیکریسی کتنی بڑی ہے کہ کہیں بھی ان کا نام نہیں آتا۔ وہ دنیا کے اندر فنڈنگ کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ موساد کا نام سن لیں گے، آپ را کا نام سن لیں گے، آپ CIA کا نام سن لیں گے، آپ ہر طرح کے لوگوں کا نام سن لیں گے، ہر ایجنسی سامنے نظر آتی ہے، ISI کا نام سمجھ، لیکن اگر سیکریسی میں جو نمبر 1 ایجنسی ہے وہ SIS ہے، جس نے ہر کچھ دنیا کے اندر فتنے کھڑے کیے، دنیا میں مشکلات کھڑی کی، دنیا کو تکلیف میں ڈالا، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کی سیکریسی ٹاپ پہ۔ پاکستان کا اگر آپ حال دیکھتے ہیں تو یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اندرونی خبر یہ آ گئی، میرے پاس سیکریٹ خبر یہ آ گئی، میرے پاس فلاں نے یہ بتا دیا۔ ارے بھائی، ایسے ملکوں کی حالات کیسے چلیں گے؟ کس طرح سے ہم ملک میں اپنی قوم کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے، اگر اسی طرح سے یہ کوڈ آف سیکریسی کے اندر ہم عام TV چینلز میں بیٹھ کے وہ سیکریسی بتاتے ہیں، وہ باتیں ہم کرتے ہیں، وہ چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ آج ایک موضوع کے اوپر ایک بات کرتا ہوا چلوں، میں نے کئی مہینے پہلے دیکھا تھا، سنا تھا، TV پہ چینلز پہ بھی دیکھا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ نواز شریف نے اتنے پیسے حکومت کو دے دیے۔ او بھائی، آج کتنے مہینے ہو گئے، حکومت کے پاس اگر پیسے آتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان چھپاتے، یہ وہ پہلا آدمی ہوتا کہ وہ فوراً یہ بتاتا کہ ہمارے کو اس آدمی نے اتنے پیسے دیے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ آنیسٹ آدمی ہے،
اس کی سوچ بہت مختلف ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں، اچھے آدمیوں کی تو یہاں قدر نہیں کی جاتی، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اور ممالک بھی دیکھ لیں، میں نے جس طرح بھی SIS کا اور MI6 کا ذکر کیا، ایسی اور ملک بھی ہیں۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ان کا چینل، ان کا ٹی وی چینل، ان کا سوشل میڈیا کنٹرولڈ ہے۔ چائنا کے ساتھ لداخ کے اندر جو کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں، تقریباً جو کچھ خبر ہمیں چائنا میڈیا سے آتی ہے تو وہ چیزیں کنفرم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہوئے پورے انڈیا کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فتویٰ کے نقشے بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ایک عجیب سی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں۔ روزانہ جہاز گر رہے ہوتے ہیں، جہاز چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، دنیا کے اندر ایک اصول ہے، اس اصولوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اسے ان کے کرنے۔ ہمارے ہاں جو محکمے ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، ہماری SI ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں، ان کے لیے آپ فارمولے نہ بنائیں، ان کو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر منٹ ہر سیکنڈ کا بڑا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹ تھنک ٹینکس ہیں جو اس کے اوپر ہر لمحے ڈسکشن کرتے ہیں اور ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ ہم آپ دوسرے لوگوں سے نہیں سیکھتے، ہم اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ پاکستانی بنو، ملک کی برائی چھوڑو، ملک کو اچھائی کی طرف لے کے جاؤ، اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ ملک کا نام روشن ہو، دنیا والے ہم کو سنتے ہیں، وہ ہمارے سے کیا لیتے ہیں۔ آج اسرائیل کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، SIS کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ انہوں نے اسرائیل کو کیسے وجود میں لے کے آگے، کیسے ان کو ملک آئے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ جس کے پاس کوئی ملک نہ ہو، جس کے پاس ہزاروں سال پہلے ملک چھن چکا ہو، جگہ ان کے رہنے کے لیے نہیں ہو، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور وہیں لے جا کے برطانیہ آباد کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنی بڑی بات ہے دنیا کے، اگر دنیا کے حوالے سے دیکھیں۔ اسی طرح سے ہم بڑے افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ہم اس سے محب وطن کب ہوں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا کہ ہم اس سے محبت پیار محبت کریں گے؟ جو آدمی جاتا ہے پاکستان سے باہر اسائلم مانگتا ہے، او بھائی تم نے کیوں ایسی حرکتیں کری؟ تم تو سزا کاٹو، تم جا کے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کرتے ہو کہ جناب ہمارے سے سختی ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں بھائی، ان لوگوں سے سبق حاصل کریں جو نان مسلم ہیں۔ آج ساری دنیا جو کہ اینٹی مسلمز ہو چکی ہے، وہ آج ہر طرف تباہی دیکھی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی ہو رہی ہے، وہ صرف ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتے، ہم منطق لے کے آ جاتے ہیں، ہم اپنی ہر غلطی کے اوپر دلیلیں دینے لگتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج تک اسرائیل کے وجود کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ بھئی کیسے بن گیا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کا تو کوئی ایگزسٹنس ہی وہاں نہیں تھی، یہ تو دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے۔ ہٹلر نے ان کو مار مار کے ایک کونے میں ڈال دیا تھا کہ ان کو ختم کر دینا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ دنیا میں رہیں، ان کا وجود دنیا کے لیے عذاب ہوگا۔ آج آپ ہٹلر کو جو مرضی کہتے رہیے، وہ تو ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا تھا، اس نے تو ان کو تباہ برباد کرنے کی بات کی تھی۔ اگر یورپین سائڈ کرسچینٹی ان کے سپورٹ نہیں کرتی، ان کو نہیں بچاتی، تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کو جس کو رکھنا ہوتا ہے، وہ اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں طاقت ہوں اور میرے پاس ساری دنیا کو سنبھالنے کی میرے پاس قوت ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کانسپریسی کر سکتے ہیں، آج اسرائیل کانسپریسی کر رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر یہ منہ دکھانے قابل نہ رہے۔ لہٰذا میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو بنانے والا برطانیہ SIS ہے اور MI6 اس کی ایک ذیلی ادارہ ہے، جس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، ایک وقت تو لگا لیکن اس کو ملک بنا کے دے دیا، اور آج اسرائیل اپنے آپ کو اسرائیل کہہ رہا ہے۔ اس کے وجود 1948 میں UNO سے بھی کنفرم ہو گیا، ڈیمارکیشن بھی ہو گئی۔ آج وہ 1900 جنگیں لڑنے کے بعد 1967 کے بعد سے وہ اپنی حدود کو بڑھا رہا ہے، اور جنیوا کنونشن کے تحت وہ وائلیشن ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، لیکن اس ملک میں جس کی لاٹھی اسی کی بیعت، اس دنیا کے اندر وہی باتیں ہوتی ہیں، جو پاورفل ہے وہی زندگی گزارتا ہے۔ آج عربوں کا حال تو دیکھو، کس طرح تڑپ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے، کیسے پریشان ہیں۔ پاکستانیوں ان سے سبق سیکھو، کم سے کم ان سے سبق سیکھ لو، اپنے آپ کو سبق سیکھ لو کہ بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ چلا گیا۔ اب آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ کن کی لائنوں پہ کام کر رہے ہو؟ یہ سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا احترام رکھیں، پاکستان کو طاقت دیں، پاکستان فوج کو ایک ہمارے اوپر ایک سیکورٹی کے حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ ISI کو آپ بدنام کرتے ہو، یا دنیا کے اندر کوئی اپنی ایجنسیوں کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے لیڈر ہر سیکنڈ کے بعد فوج کو بدنام کرنے آ جاتے ہیں، ISI کو بدنام کرنے آ جاتے ہیں، حکومت کو بدنام کرنے آ جاتے ہیں۔
ویٹ فار سم ٹائم. اگر وہ غلط کام کریں گے ان کے سامنے خود ہی آ جائے گا. اور وہ کیسے کریں گے؟ وہی تو ایک ہمارے سمبل ہیں, وہی تو ہمارے بچانے والے ہیں دنیاوی طور پہ. اوپر اللہ ہے, نیچے ہماری فوج ہے. ایسا نہ کریں بھائی, اور لوگوں سے سبق سیکھیں. آج کے لیے کافی ہے.